बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ाती हैसियत में पेश होकर अपना और पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ने का फैसला कर लिया है। इमरान खान अब वकीलों का सहारा नहीं लेंगे बल्कि खुद पेश होकर पाकिस्तान की आवाम के हक में दलाइल देंगे और दुनिया को ये दिखाएंगे, अदालत को ये बताएंगे कि किस तरह नैब तरमीम करके कौमी ख़जाने पर डाका डाला गया और पाकिस्तान की आवाम को लूटा गया। ये केस किस तरह से गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। व्यूअर्स, इसके सियासी जो मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे और फिर पाकिस्तान की हुकूमत क्या ये रिस्क लेगी और क्या इमरान खान को अदालत में पेश किया जाएगा और फिर क्या ये समाअत लाइव टेलीविजन पर दिखाई जाएगी। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और अब मैच होगा 30 मई को, सिंगल विकेट इमरान खान और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान। क्या काजी साहब, खान साहब के बाउंसर्स जो हैं वो बर्दाश्त कर पाएंगे और काजी साहब क्या पैगाम इस वक्त हुकूमत को दे रहे हैं। व्यूअर्स, इसकी भी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर डोनाल्ड लू को इस्लामाबाद में पेश करने का क्या ये मामला है और अदालत में उनकी गवाही के हवाले से साइफर केस में क्या कहा गया, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम का केस चल रहा है। लास्ट समाअत के ऊपर जस्टिस अतर मिर्ला की तरफ से ये नुक्ता उठाया गया कि दरख्वास्त गुजार को भी हम सुनना चाहेंगे कि उनका इस केस के अंदर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि जब ये नैब तरमीम हुई उससे पहले वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और जो तरमीम PDM की हुकूमत ने की, जिसके ख़िलाफ़ अपील में इस वक्त हुकूमत मौजूद है अदालत में, तो ये ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म को भी सुनें जो इस केस के अंदर दरख्वास्त गुजार है। अब बारी आती है जी काजी साहब की। काजी साहब ने ना रुकावट डाल दी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, वकील साहब खड़े, वकील साहब ही बात करेंगे और दरख्वास्त गुजार की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वक्फा हुआ। वक्फे के बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आता है उसमें इमरान खान को अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने की हिदायत की जाती है। सख्त अल्फाज अतर मिर्ला की तरफ से इस्तेमाल किए गए और कहा गया कि यकीनी बनाएं इंतज़ामात आज ही आप करें और उस दिन हम ये नहीं सुनेंगे कि इमरान खान को हम अदालत में इंतज़ामात की वजह से पेश नहीं कर सकते। और व्यूअर्स, खान साहब को फिर अदालत में पेश भी किया जाता है और 2 घंटे 27 मिनट इमरान खान बैठे रहे वीडियो लिंक पर, लेकिन उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। और जस्टिस अतर मिर्ला जो थे, अगर वो चाहते तो इमरान खान से मुखातिब हो सकते थे, उनकी बात सुनी जा सकती थी, लेकिन काजी साहब ने ये मौका ही नहीं दिया और 2 घंटे 27 मिनट इमरान खान को इंतज़ार करवाया गया। पाकिस्तान की आवाम को भी इंतज़ार करवाया गया, क्योंकि काजी साहब अपने इस प्लेटफॉर्म को इमरान खान को इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग ही रहा था कि अगर हमने इमरान खान को ये प्लेटफॉर्म दे दिया तो फिर ये समाअत नहीं बल्कि एक जलसा बन जाएगा। आवाम के दरमियान इमरान खान होंगे और इमरान खान की गुफ्तगू को इस केस के ज़रिए पूरी दुनिया जो है वो सुन रही होगी और फिर ये एक गेम चेंजर साबित होगा। काजी साहब ने बोले नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको ना इसमें आइन और कानून की बात बता देता हूँ। मैं मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर पाकिस्तान में अदालतों में अपने मुकदमात में पेश हो चुका हूँ और जब मुझे नज़र आता है ना कि वकील मेरी सही तरह से नुमाइंदगी नहीं कर रहा या जो नकात मैं अदालत के सामने रखना चाहता हूँ और वकील वो बात नहीं कर रहा जो केस को मजबूत कर सकती है, तो मैं मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि जनाब मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, तो मुझे अदालत की तरफ से बाकायदा मौका दिया गया। वकील आपको कहता रहेगा नहीं आप खामोश हों, लेकिन अदालत आपको ये मौका देती है और आपको इस हक से महरूम नहीं कर सकती। इसीलिए इमरान खान को ये मौका दिया गया और इमरान खान को सुना नहीं गया। खान साहब ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत थी। खान साहब ने एक तहरीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम तैयार की जिसमें इस्तदा की गई कि नैब तरमीम के केस में मैं ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहता हूँ और दलाइल मैं खुद दूंगा और आपको मेरे ये दलाइल आइन और कानून की रूह से सुनने पड़ेंगे। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना है कि पब्लिक अपीयरेंस इमरान खान की इस रियासत के लिए वो ताकतें जो इमरान खान को माइनस करना चाहती थी, आज वो खुद आहिस्ता आहिस्ता माइनस हो रही हैं और पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसमें कहीं वो गुम हो जाएंगी। आपने ये बात याद रखनी है। इमरान खान की पब्लिक अपीयरेंस एक बुरी खबर होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, काजी साहब की अदालत के लिए और उस इंसाफ के लिए जो काजी साहब इमरान खान को हमेशा देते रहे, यानी डिले करते रहे। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और अब इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि ये सिंगल विकेट मुकाबला होगा
عمران خان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان۔ اب قاضی صاحب کیا کریں گے؟ قاضی صاحب یہ کریں گے، یہ وکیل جو اس وقت حکومت کے پیش ہو رہے ہیں نا، ان سے بات کی جائے گی کہ یار روکا کیسے جائے عمران خان کو کہ وہ پیش نہ ہو۔ پھر جیل انتظامیہ کو خط لکھا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ پھر اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اپنے بڑوں سے پوچھے گا اور اس کے بڑے کہیں گے خبردار عمران خان کو کسی صورت بھی تم نے جیل سے نہیں نکلنے دینا۔ یہاں پر ایک تصویر نے قیامت برپا کر دی، اگر پورے کا پورا عمران خان اور بولتا ہوا عمران خان باہر آ گیا تو پھر یہ حکومت اور اس کے پیار کرنے والے ان کا اقتدار فوری طور پر ختم ہو جائے گا، تو اس لیے اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ سارے کا سارا جو کھیل ہے وہ سیکیورٹی کے نام پر کھیلا جائے گا۔ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دوبارہ دی جائے گی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ 2 گھنٹے 27 منٹ کا جو امتحان پوری قوم کا لیا گیا یہ کتنا بھاری پڑے گا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ساری کی ساری پوری جو ان کی زندگی ہے اور جو ان کا سیاسی کریئر ہے اس پر یہ کتنا بھاری پڑنے والا ہے، اس کا فیصلہ 30 مئی کو ہو جائے گا۔ چونکہ ایک طرف سے اگر یہ اجازت دے دی گئی تو خان صاحب باؤنسر پہ باؤنسر پھینک رہے ہوں گے اور پھر ان باؤنسرز کو روکنا میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کے لیے اس عمر میں شاید مشکل ہو جائے گا۔ اور ویورز اس کیس کے حوالے سے عمران خان نے ایک بڑا مطالبہ حکومت وقت سے کر دیا ہے اور وہ دلیل جو عمران خان دے رہے ہیں اس کی کاؤنٹر دلیل حکومت وقت کے پاس نہیں ہے، اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو لائیو دکھایا جائے تاکہ پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ ان کے پیسے کے ساتھ کیا ہوا، نیب ترمیم کا اصل میں بینیفیشری کون ہے، حکومت وقت میں جو ان کے پیار کرنے والے ہیں انہوں نے کس طرح فائدہ اٹھایا، عمران خان کی حکومت کو کس طرح گرایا۔ اب یہ تمام باتیں میدان میں ہوں گی اور میدان لگے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں پر عمران خان پیش ہونے کی درخواست کر رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم اور بے خوف ہو کر جو انہوں نے کہا نا کہ اگر آپ نے مجھے پھانسی پہ لٹکانا ہے لٹکا دیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، لیکن میں قوم کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ان کے لیڈر ان کے وطن کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، اس حکومت کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا جو عوام کے ووٹ کی طاقت سے آئی تھی، اور پھر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، پھر عوام اسی جماعت کو الیکٹ کرتی ہے، لیکن سلیکٹرز نے الیکٹڈ جماعت کو سائیڈ پہ کر کے اپنے جو سلیکشن تھی وہ پوری قوم کے اوپر تھوپ دی۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور جڑی ہوئی ہے، وہ ہے خوف۔ جو شخص اپنی پھانسی کی بات کرتا ہے، جو موت سے نہیں ڈرتا، اور وہ حکومت وقت کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ تم نے مجھے اگر پھانسی پہ لٹکانا لٹکا دو، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، مذاکرات نہیں کروں گا، ڈیل نہیں ہوگی، ہاں اگر بات ہوگی تو صرف پاکستان کی بات ہوگی۔ اس کے اس دلیرانہ پیغام سے پاکستان کی عوام کو تو حوصلہ ملتا ہی ہے، لوگ پھر بھی نکلتے ہیں باہر، آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں لوگ پھر باہر آ جاتے ہیں اور نعرے لگائیں گے کہ ہم غلام نہیں ہیں، اور شعور کا جو جن ہے نا وہ باہر آ گیا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ عمران خان کی وجہ سے۔ اب عمران خان کی سیاست نے نا عدلیہ کو بھی بدلا، اور عدلیہ نے بے خوف فیصلے کیے۔ خان صاحب 6 ججز کو دلیر ججز کہتے ہیں اور پوری عدلیہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو 6 جج جنہوں نے فیصلے دیے پاکستان کے حق میں، پاکستان کی عوام کے حق میں، ایسے ہی فیصلے دو۔ اور یہ ایک چارج شیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ججز کے خلاف جو آئین اور قانون کی بات نہیں کرتے، وہ صرف اپنی ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں۔ اب عمران خان اسی پلیٹ فارم سے ویورز پاکستان کی عوام کو یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارے مینڈیٹ کے لیے میں سپریم کورٹ پاکستان جا رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا مجھے برداشت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، ایک گیم چینجر ہوگا، اور یہ لاسٹ راؤنڈ ہے ویورز، یاد رکھیے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کس طرف کھڑا ہے، آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری اور آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری۔ اب اس چیز کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر یہ پورے کا پورا ایک گیم چینجر کے طور پر ہم اس واقعے کو، اس تحریر کو جو سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کروائی گئی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور جو دوسری چیز خان صاحب نے نا تحریک کی بات کی ہے، رؤف حسن صاحب پر حملہ کیا گیا اور اس حملے کے اندر وہ زار و قطار روئے ٹی وی پر بیٹھ کر، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جن میں اعظم سواتی تھے، عمر ایوب صاحب تھے، اس کے علاوہ شوکت بصرہ ہیں، شعیب شاہین، یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ حالات بتائے کہ کس طرح ان پر حملہ ہوتا ہے، وہ حملہ آور کون تھے، کہاں سے آئے اور کدھر چلے گئے، اور وہ پورے ٹرین تھے۔ ہمیں تو بتایا جا رہا ہے نا کہ جی خسرے تھے، نامعلوم خسرے جنہوں نے حملہ کیا، لیکن اگر آپ رؤف حسن صاحب کو سنیں تو وہ آپ کو پوری اپنی کہانی بتائیں گے کہ کس طرح ان کو ٹریپ کیا گیا، اور جب انہیں اپروچ کرتے ہیں یہ لوگ تو ایک
موبائل کے اوپر ویڈیو بنا رہا تھا اور دوسرا جو ہے وہ حملہ کر رہا تھا، اور جو حملے کی نوعیت تھی وہ کوئی ٹرین بندہ ہی کر سکتا ہے، یہ عام بندے کا کام نہیں تھا۔ عمران خان نے نا تحریک کو عوام کے لیے ہمیشہ چلانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تحریک چلا کر مجھے نکالو، تحریک چلا کر میرے مقدمات کو ختم کراؤ، دباؤ بڑھاؤ۔ عمران خان جب بھی تحریک کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی عوام کے لیے بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے اس سے پہلے عوامی مینڈیٹ کو جو چوری کیا گیا، فارم 47 حکومت بن گئی، اس کے خلاف تحریک چلانے کی بات کی، لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی بات کی، اور اپنی پارٹی سے وہ ناراض بھی ہوئے کہ آپ نے جو پریشر حکومت پر ڈالنا تھا سڑک کے ذریعے وہ نہیں ڈالا، اور آپ ایوان کے اندر پریشر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن سڑک کا جو پریشر ہوگا وہ حکومت وقت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اب ایک پروپیگنڈا عمران خان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی معیشت کا یہ پہیہ جو ہے نا وہ جام کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی جان معیشت چل کیڑی رہی ہے، پہلے آئے تھے دس دیو قوم نو، اور معیشت ہے کہاں پر؟ ہم تو قرضوں کے اوپر، پاکستان قرض کی تلاش میں ملک و ملکی پھر رہا ہے۔ ہمارا شہباز شریف دی گریٹ، اور یہ اپنی نوعیت کے نہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ انہوں نے قوم کے لیے جو سلوگن چنا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے لوگوں سے؟ ہمیں تو کبھی بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی انڈسٹری لگے گی۔ ہمیں تو جو خبر شہباز صاحب دیتے ہیں کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے، اتنے لیپ ٹاپ ہم فری تقسیم کریں گے، یعنی زکوٰۃ آ رہی ہے، خیرات آ رہی ہے، اور عوام میں یہ خیرات اور زکوٰۃ جو تقسیم ہو رہی ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں، یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ سائڈ پہ کریں گے، ککس پیکس لیں گے، اور درجنوں ایگزامپلز ویورز اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اب خان صاحب نے جی ایک تو رؤف حسن صاحب کے حوالے سے تحریک کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ آپ تحریک چلائیں، اور اس حوالے سے عمران خان کو یہ بھی اپڈیٹ کیا گیا کہ عدالتوں میں یہ کیسز لگے ہوئے ہیں جو اجازت حکومت نہیں دے رہی، اب عدلیہ کے ذریعے اجازت لی جائے گی، اور میدان کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ طے پائیں گے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ خان صاحب نے نا ایک تو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ بیان دیا، اور میں پرویز الہی صاحب کا سب سے بڑا ناقد ہمیشہ سے رہا، اور مجھے کوئی اس میں وہ ذرا سی بھی آر نہیں تھی کہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کروں۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ مجھے بھی سرپرائز کیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں۔ آپ جیسے ہمارے دوست اس کمیونٹی پیج کے اوپر بہت سارے دوست ایسے ہیں جو میرے سمیت کہتے رہے کہ ان کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا، ایک رانگ نمبر ہے، بلکہ ان کے گھر سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ یہ رانگ نمبر ہے۔ ہم تو چلے اپنے تجزیے اور خبریں آپ کو دیتے ہیں، ان کے اپنے گھر سے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، اور ان کے خون کے رشتے، وہ کہتے تھے جی یہ رانگ نمبر ہے، تو اس رانگ نمبر نے رائٹ نمبر بن کر دکھایا۔ عمران خان کو ان پہ فخر ہے، ہمیں بھی جی ان پہ فخر ہے، اور انہوں نے جو پیغام دیا بڑا واضح ہے، اور خان صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ میں پرویز الہی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ثابت قدم رہنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ 77 سال عمر ہے، پسلیاں ٹوٹی لیکن پیچھے نہیں ہٹے، اور عمران خان ان کی یہ تمام خدمات کے لیے ان کے کافی جو ہیں وہ احسان مند ہیں، یہ ان کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے۔ اچھا ویورز، اب نا ایک جواب نواز شریف کو بھی دیا عمران خان نے، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک سڑک بنا کر اس نے میرے پہ احسان کیا ہے، سڑک میں نے توشہ خانہ کے تحائف کو بیچ کر بنائی تھی، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک جھوٹے انسان ہیں، ٹھیک ہے، سڑک بنا کر وہ پاکستان کی عوام کا سودا کرنا چاہتے تھے، اور اس سودے کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا کہ جی ایک ڈیل ہو رہی تھی، اور وہ ڈیل میں مجھے دھوکہ دیا عمران خان نے اس کا بھی جواب جو ہے ویورز دے دیا ہے۔ اور ویورز آپ کو خبر یہ دے دیں کہ حکومت نے ایک چال چلی سائفر کیس کے اندر، جسے کاؤنٹر کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے۔ حکومت کا یہ خیال تھا کہ اس چال چلنے کے بعد عمران خان کو مزید 3 سے 4 ماہ کے لیے جیل میں رکھا جا سکے گا۔ ایک نئے گواہ کا ایڈیشن کیا گیا ریکارڈ کے اوپر۔ ٹرائل کے اندر یہ گواہ پیش نہیں ہوا، لیکن اپیل کے اندر اس گواہ کو حکومت جو ہے وہ پیش کرنا چاہتی تھی، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے دونوں ججز نے درگت بنائی ہے پروسیکیوشن کی۔ اور مکالمہ کیا ہوا ویورز یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ پروسیکیوشن یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس لیول کے اوپر، یعنی اپیل کے لیول کے اوپر ڈونلڈ لو کا ایک بیان عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب عدالت کیا کہتی ہے؟ آپ ڈونلڈ لو کو عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، کیونکہ صرف بیان سے بات نہیں بنے گی نا۔ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوا، اس نے اپنا ایک بیان دیا اور سرسری سی بات کی۔ بریڈ شرمن وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تو کہا نا کہ آپ جا کر پوچھیں عمران خان کے حالات کو، دیکھیں کیسے ہیں، انہیں جیل میں ڈالا گیا، اور وہ زیادہ انہوں نے وہ لائم لائٹ میں ان کی گفتگو آئی۔ لیکن ڈونلڈ لو کا ایک چھوٹا سا بیان تھا جسے بطور گواہ یہ عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اب یہ عدالت میں ہوا کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں،
لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارے ملک کے لوگ، ہماری پروسیکیوشن، ہماری حکومت ہمارے ہی وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے، اور ہمارے ہی وزیر اعظم کو جو ہے وہ جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ایک غیر کو سچا بار بار جو ہے کہا جا رہا ہے۔ سازش پاکستان کے خلاف ہوئی تھی، اور سازش کرنے والے، مداخلت کرنے والے ہمارے دشمن تھے، وہ جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، ڈالر دے کر وہ کچھ بھی آپ سے کروا لیتے ہیں۔ عمران خان نے آواز بلند کی، اسی لیے اسے اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ احساس اب ان دونوں ججز کو بھی ہو گیا ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو تو پہلے یہ احساس ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ عامر فاروق صاحب کو بھی تھوڑا سا احساس ضرور ہوا، لیکن شرمندہ ہونے کی بجائے اب وہ دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ شرمندہ ہونا تو انسان دل سے کام کرتا ہے، لیکن جب دباؤ میں ہوتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو کر کام کرتا ہے، اور عامر فاروق اس وقت پریشان ہے اور دباؤ میں اب یہ تمام باتیں کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ لو کا بیان عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے یہ کہا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ ڈونلڈ لو کا بیان کیسے متعلقہ ہے، کہ یہ ریلیونٹ اب اس سٹیج کے اوپر کیسے ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ ڈونلڈ لو نے کیا کہا، ان کا کیا بیان ہے۔ آپ اپیل کے اختتام پر شہادت دینے جا رہے ہیں، تو عدالت کو مطمئن کرنا ہے کہ آپ نے مطمئن کرنا ہے کہ یہ غیر معمولی شہادت ہے، اس کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ عدالت کو اس متفرق درخواست دائر ہونے کے وقت پر شدید تحفظات ہیں۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس ہیں، اس لیے میں نے کہا نا، دباؤ میں یہ باتیں کر رہے ہیں، دل سے ہی باتیں نہیں کر رہے۔ یہ جو قانونی نکتہ یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ شہادت اگر شروع میں آتی، اور یہ اس لیول پر، اپیل کے لیول پر بھی شہادت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ شہادت یعنی یہ جو گواہی تھی یہ ٹرائل کورٹ میں آنی چاہیے تھی۔ اب حکومت نے جان بوجھ کر یہ راستہ نکالا۔ پھر جو اہم سوال عدالت کی طرف سے اٹھایا گیا کہ کیا آپ ڈونلڈ لو کو پیش بھی کریں گے بھائی کہ نہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بیان امریکہ میں دیا اور آپ نے اس کو پڑھ کے سنا دیا اور پھر کہا کہ دیکھیں یہ بیان ہے، بیان حلفی لانا ہوگا، ڈونلڈ لو کو عدالت کے سامنے آ کر پیش ہونا ہوگا۔ پھر عدالت ان سے پوچھے بھی گی نا کہ سائفر میں کیا لکھا ہوا تھا، وہ سائفر جسے آج تک ریکارڈ پر نہیں دکھایا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈونلڈ لو کے اس بیان کو آپ شامل کر کے عمران خان کو مزید جیل میں رکھ سکتے ہیں، تو عدالت نے اپنا ذہن بڑا واضح بتا دیا۔ پھر پروسیکیوشن کی جانب سے سائفر کیس کی اپیل کی حتمی سماعت کے مرحلے کے دوران ڈونلڈ لو کا بیان پیش کرنے کی قانونی منطق کو عدالت نے ایک طرح سے خود ہی اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے، اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیدھا کہیں کہ ہم کیس کو 2-3 ماہ تاخیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایف آئی اے کی جانب سے ڈونلڈ لو کا بیان عدالت میں پیش کیے جانے کے بیان پر یہ ریمارکس دیے، اور اس مرحلے پر ایسی کوئی شہادت پیش نہیں کی جا سکتی جو کہ ٹرائل کورٹ کے دوران پیش نہیں کی گئی۔ ڈونلڈ لو کا بیان صرف اس صورت میں عدالت قبول کر سکتی ہے کہ اگر عدالت کو یہ یقین دلا دیا جاتا کہ جناب یہ بہت ہی امپورٹنٹ گواہی ہے، اور اس گواہی کا اس کیس سے انتہائی اہم تعلق ہے، اور ایسے وقت میں جب یہ لوگ اپیل میں آ گئے تو اس وقت یہ گواہ موجود نہیں تھا، لیکن کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ نئے ثبوت سامنے آ گئے، اس بنیاد پر ہم اس گواہ کو، اس کی تحریر کو عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ویورز یاد رکھیے گا، ڈونلڈ لو کے خط کا ہی تو مسئلہ تھا، اور یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی، یہ صرف اور صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں جو اپنائی جا رہی ہیں۔ اب ڈونلڈ لو کا بیان کیوں متعلقہ نہیں ہے؟ کچھ چیزیں ویورز میں آپ کو اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سوال لو کے بیان کا نہیں ہے، بلکہ سائفر کا متن کا ہے جو ٹرائل کورٹ نے آج تک نہیں دیکھا۔ اب یہ جو ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہے کہ خان صاحب اگر یہ اپیل منظور کر لی جاتی ہے نا، تو خان صاحب کے اوپر تو بہت سارے اور بھی دیگر مقدمات ہیں۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر آ رہے تھے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا سائفر کے اندر، اور اس کے بعد سے یہ کیس چل رہا ہے۔ اور اگر عمران خان اگر ان کی اس کیس کے اندر وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر مزید مقدمات بھی ہیں، تو خان صاحب تو باہر نہیں آئیں گے، لیکن اس مقدمے سے بری ہو جائیں گے۔ جو ایک بیانیہ ان کے خلاف بنایا جا رہا تھا وہ بھی دم توڑ دے گا۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جائیں گے، اور جسٹ امیجن کریں جب وہ باہر آئیں گے تو پارٹی کی پرفارمنس، پارٹی پر ان کا کیا اثر و رسوخ ہوگا، اور پارٹی کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ اب کوئی جھوٹا پولیس مقابلہ ہی کروا دیں اور اس مقابلے میں آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو نامنیٹ کر دیں جی کہ ان کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہوا تھا، تو پھر وہی چیز شاہ محمود قریشی کو جیل میں رکھ سکتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی ایسی چیز نہیں جو شاہ محمود قریشی کو آپ جیل میں رکھی، باہر آئیں گے، اور اس کا یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ امپیکٹ عمران خان کی رہائی پر، پارٹی کے معاملات کے اوپر پڑے گا۔ اور پھر شاہ محمود قریشی کا اوبویسلی وہ وائس چیئرمین ہیں اور پارٹی میں ان کی سے ہے، ایک طرف عارف علوی ہوں گے، عمر ایوب ہوں گے،
باقی قیادت جنگ جو اس وقت ہمیں حماد اظہر کی شکل میں نظر آ رہی ہے، مراد سعید کی شکل میں نظر آ رہی ہے، تو یہ تمام لوگ میدان عمل میں موجود ہوں گے اور پھر اس تحریک کو روکنا ناممکن ہو جائے گا حکومت وقت کے لیے۔ ویورز، کچھ اہم ترین عدالتی ریمارکس بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کسی بھی اچھے وکیل کو بھی تیاری کے لیے کم از کم 2 ہفتے کا وقت چاہیے ہوگا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے کیس کے اندر جو اسٹیٹ کاؤنسلز تھے، ان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے سوالات اٹھائے گئے کہ انہوں نے جان بوجھ کر، یہ ایک فکس میچ تھا جس میں انہوں نے اپنے بندوں کو کھڑا کیا اور کہا یہ کہ یہ عمران خان کی نمائندگی کریں۔ اور عمران خان کا آپ کو یاد بھی ہوگا، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ جب ہم نے ان سے فون کر کے پوچھا کہ آپ ہم سے کب ملیں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ملنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کیوں میں آپ سے ملوں، میں نے کیس کی تیاری کر لی ہے۔ اور جو سرکاری وکیل عمران خان کو دیا گیا، عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا اور ان کا کوئی جواب نہیں تھا اسٹیٹ کونسل کے پاس۔ عامر فاروق صاحب نے ان سے پوچھا کہ کسی بھی اچھے وکیل کو بھی تیاری کے لیے کم از کم 2 ہفتے کا وقت چاہیے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کونسل سے مکالمہ کیا، ہم تیاری کے لیے وقت لینا چاہتے تھے، یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے کتنا وقت لیا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم وقت لینا چاہتے تھے، لیکن صورتحال کچھ ایسی تھی، ہمیں بتایا گیا تھا کہ شاید التوا نہ مل سکے تو تیاری کر لیں۔ اب آپ سے کس نے کہہ دیا کہ التوا نہ مل سکے، اور آپ کو کس نے بتا دیا تھا کہ التوا نہیں ملے گا؟ تو یہ میچ فکس جس طرح سے کیا گیا تھا، اور جس نے یہ میچ فکس کروایا اور جو میچ فکسر تھا، وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ التوا نہیں ملے گا۔ یعنی اس نے پلاننگ کی تھی، اس کے اوپر عمل ہو رہا تھا، اسکرپٹ لکھا گیا اور کردار اپنے اپنے حصے کے ڈائلاگ جو ہیں وہ بول رہے تھے۔ آپ کی عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے کتنی دیر مشاورت ہوئی؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیفنس کونسل سے یہ استفسار۔ میں نے کافی کوشش کی لیکن شاہ محمود قریشی سے مشاورت نہیں کی۔ میں عمران خان سے ملا لیکن سوالات کے حوالے سے ان سے اتنی بات نہیں ہوئی۔ یہ ڈیفنس کونسل کہہ رہے بھائی جان پھر تسی اتنے کرن کی گئی سی، اور یہی کام تھا نا کہ آپ عمران خان کا دفاع کرتے، حق دفاع چھین لیا، اور حق دفاع جس کو دیا وہ نالائق انسان عدالت میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جناب دل ہی نہیں کیا اور ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اب نا یہ معاملہ اس طرح ان کی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ یہ جو سوالات ہیں نا کہ جب ملزمان آپ سے مشاورت نہیں کر رہے تھے تو آپ نے خود کو اتنا پابند کیوں سمجھا کہ آپ ضرور جرا کریں۔ جسٹس حسن اورنگزیب صاحب یہ کہتے ہیں ان کے کپڑے اتار کر انہیں چونک میں کھڑا کر دیا۔ میری اس لینگویج کو میں معذرت چاہتا ہوں ان دونوں ججز سے بھی اور یہ صاحب جن کو ننگا کیا گیا، لیکن بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب تک انہیں ننگا نہ کیا جائے تو پاکستان کے نظام کو کیسے انصاف؟ آج تو نظام انصاف کے لیے کھڑا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں جو ہے انصاف دے دیں۔ نظام انصاف پاکستان کی عدالتوں سے مانگ رہا ہے، تو مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نظام کے لیے ان کو ننگا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ عدالت نے جو سوالات پوچھے نا، اب اس کے تناظر میں ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے۔ پروسیکیوشن کے پاس یہ آخری موقع کیسا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جی دونوں اسٹیٹ کونسلز کو ایک تو بیان حلفی طلب کر لیے ہیں، ان کی قابلیت بھی دیکھی جائے گی، اور پھر ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ یعنی آج کی سماعت میں پیش ہو کر دلائل دیں۔ اگر شاہ صاحب نہیں آتے تو ہم ان کے بغیر ہی سماعت مکمل کر لیں گے۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور دلیل رکھ دیتا ہوں، آپ کو یہ بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ خبریں تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہی ہیں کہ حامد علی شاہ صاحب نا جب پیش ہوئے عدالت میں تو انہوں نے متعدد دفعہ کہا کہ سر ٹائم دے دیں، بڑی مہربانی، میں آج ہی آیا ہوں، مجھے موقع دیا جائے اور میں کیس کو پڑھ لوں۔ اور جتنے بھی عمران خان کے خلاف کیسز ہیں ان میں یہی کہا جاتا رہا ہے۔ عباسی صاحب ہوں، رضوان عباسی صاحب خاور مانیکا کے وکیل، انہوں نے بھی کہا تھا جی کہ انہیں اسی آئے گئے ہیں تو ذرا مہربانی کرو جناب ٹائم دے دو، لیکن وہ وکیل جو عمران خان کو دیا گیا آپ نے اسے موقع نہیں دیا اور وہ موقع لینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو انتہائی ایک بھونڈی قسم کی حرکت کی گئی، اور خدا کے لیے ڈونلڈ لو جو ہے آپ نے اسے کیا بنا دیا، اور وہ لیڈر جو عمران خان پاکستان کی عوام کا لیڈر ہے، عوام کے دلوں میں رہتا ہے، اسے کوئی ایون فیلڈ کی ضرورت نہیں ہے رہنے کے لیے، وہ عوام کے دلوں میں رہتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں کبھی کبھی نا یہ سوچ کے ضرور پریشان نہیں ہوتا، مسکراتا ہوں کہ جب عمران خان کے مقدمات ختم ہو جائیں گے اور عمران خان کی جو کنٹینیوس سٹرگل ہے جس نے ریاست کو بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر دیا، عدلیہ میں ایک بدلاؤ آیا، عدلیہ کو حوصلہ ملا، عدلیہ تگڑے مضبوط دلیر فیصلے کر رہی ہے تھینکس ٹو عمران خان۔ تو عمران خان جب باہر آ جائیں گے اور عمران خان جب پاکستان کی عوام کی دوبارہ نمائندگی کریں گے اور عوام کے لیے لڑیں گے تو پھر ان کے لیے کون لڑے گا؟ یہ آج لڑے نا عمران خان کے لیے، عمران خان کے خلاف لڑ رہے ہیں، عمران خان سے لڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے کون لڑے گا اور کون بچائے گا انہیں؟ ویورز، یہ حالات ہیں اس وقت،
اور یہ آج کا شو تھا. اب 48 گھنٹے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور عدالت نے اپنا ذہن بتا دیا ہے, وہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت, عمران خان کی ضمانت اور عمران خان کی رہائی اور بریت اب یہ لکھی گئی ہے. شاہ صاحب باہر آ جائیں گے, خان صاحب بہت سارے مقدمات ہیں تو تھوڑا وقت لگے گا, لیکن یہ گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے یہ دونوں کیسز. ویورز اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے میں جلد ملاقات کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.